अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। एक तरफ तो हुकूमत रियासत को चलाने के लिए टैक्स पर टैक्स लगा रही है और दूसरी तरफ हुकूमत कर्जों पर कर्जे लिए जा रही है। 7 अरब डॉलर के करीब कर्जे हुकूमत ले चुकी है इन 2.5 सालों में। कहा जाता है कि इतने कर्जे शायद जरदारी साहब के दौर में 5 साल में भी नहीं लिए गए थे। इसी तरह से जो टैक्सों का बोझ है वो किस तरह से अवाम पर लादा जा रहा है, उसकी ताज़ा नज़ीर पेश की है हुकूमत ने, जिस नज़ीर की कोई नज़ीर नहीं मिलती। यहाँ तक कि हुकूमत ने साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और मछली और झाड़ू तक पर टैक्स लगा दिया है। 40 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए गए हैं। एक और बजट हुकूमत लेकर आई है। 350 दरामदी अशिया पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। जूते, पोल्ट्री, खुश्क मेवाजात, टीवी, पंखे, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, परफ्यूम, दही, मक्खन, पनीर, डेयरी की अशिया, शहद, अमरूद, माल्टे, आम। इसके अलावा गाड़ियां जो हैं 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां तमाम जो है वो महंगी कर दी गई हैं और $1,500 से जायद तक 1000 सीसी से लेके और 1800 सीसी और उससे ऊपर की गाड़ियों पर इजाफी टैक्स लगा दिया गया है। इसी तरह से मकई की दरामद पर 30% ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, स्टील और सरिये की सनत, इलेक्ट्रिक मोटरसाजी की सनत पर टैक्स लगा दिया गया है। 61 नई अशिया पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई है, जिसमें जिंदा मुर्गी, मछली का गोश्त, बादाम, खोदनी तेल, पाम ऑयल, चाय, मलबूसात, ओवरकोट, टोपियां, घड़ियां, जैकेट्स, शर्ट्स, बच्चों के कपड़े तक महंगे कर दिए गए हैं। और 40 अरब रुपए का ये नया टैक्स लगाकर हुकूमत अपने रेवेन्यू को का हदफ पूरा करना चाह रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 नुकात पर मबनी एक फैक्ट शीट जारी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत के खिलाफ और इस्लामाबाद के नताइज पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवा दूं। इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सर थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद स्टूडियो में साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें लाहौर से। निहाल हाशमी साहब, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कराची से हमारे साथ मौजूद हैं और एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाहौर से। इम्तियाज़ गुल साहब, सर आपसे शुरू करता हूँ। जिस तरह वो कहते हैं कि दश्त तो दश्त रहे, दरिया भी न छोड़े हमने, तो दही, मक्खन, पंखे, मछली, कोई चीज़ है जिसके ऊपर इस रियासत में बसने वाले शहरियों को लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और फिर अपर क्लास तक जो टैक्स से मुस्तस्ना ना हो? देखिए, वो तो उस सूरत में मुस्तस्ना हो सकते हैं अगर टैक्स लगाने वाले उन्हीं में से हों। तो ये रियासत तो ये लगता है कि उन लोगों के लिए नहीं है। जो हमारी आवाम की अक्सरियत है, 80-90% लोग जो हैं, उनका तो कानून साजी में और फैसला साजी में कोई बुनियादी किरदार नहीं होता। तो वो चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे, चाहे फ़ौजी हुकूमत हो, चाहे नवाज़ शरीफ की हुकूमत हो। IMF जिससे उनके कर्ज़ा लेना होता है वो कहते हैं आपकी आमदनी काफ़ी नहीं है, हमें तो 5-6 महीने के बाद इतनी आमदनी चाहिए ताकि आप कर्ज़े वापस कर सकें, वो टैक्स लगा देते हैं। अब देखें, सबसे बड़ा जुल्म यह है कि तेल की कीमतें कोई 100% से भी ज़्यादा कम हो चुकी हैं गुज़िश्ता साल 1.5 साल के दौरान। उसके बावजूद जो हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे हम आपको जिस तरह गाड़ियों के लिए जो पेट्रोल चाहिए होता है, उसमें तो मेरे ख्याल 10-15-20% ही मुश्किल से फ़र्क पड़ा है। तो उसमें कोई हमें इस पे हैरान नहीं होना चाहिए। अगर गरीबों की हुकूमत होती तो तब आम लोगों की भलाई का उसमें कोई अंसर होता। ही तो बड़े उमरा हैं, क्लिक्स बने हुए हैं, उनको जब मौका मिलता है, जब ज़रूरत होती है, एक नया टैक्स लगा देते हैं। एक कोलिशन ऑफ एलिटिस्ट डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं। लतीफ़ खोसा साहब, सर एक सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर, यानी रियासत समाजी बहबूद की रियासत होगी। जो मेयार ज़िंदगी है वो शहरी का बेहतर से बेहतर करने की जुस्तजू करेगी रियासत और उसको मौके फराहम करेगी। यानी अगर 30 साल पहले कोई शख्स मिसवाक इस्तेमाल करता था और आज वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने दांत साफ करने के लिए, तो रियासत कह रही है कि नहीं, मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने दूंगी क्योंकि इसके ऊपर भारी टैक्स लगाना पड़ेगा हमें। अगर कोई शख्स साबुन इस्तेमाल करना चाह रहा है, शैम्पू इस्तेमाल करना चाह रहा है, अच्छा खाना खाना चाह रहा है,
تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا. تو سر یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ کہاں گیا؟ دیکھیے امیر عباس، دو مسئلے اور دو باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے پہلے ہو چکا اور بجٹ میں تمام ڈسکشنز آ چکی. اب یہ منی بجٹ کا جو رواج ہے یہ پارلیمان سے ماورا اور بالا تر ہو کے 40 ارب روپے کا جو ہے بجٹ ری ایلوکیشنز جو ہیں یا ٹیکسز لگائے گئے ہیں. یہ کس سے پوچھ کے لگائے گئے ہیں؟ کیا پارلیمان سے پوچھ کے لگائے گئے ہیں؟ کیا عوام سے پوچھ کے لگائے گئے ہیں؟ یا انہوں نے اپنے جو ڈکٹیشن لینی تھی آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے اس ڈکٹیشن کی پاداش میں لگایا گیا؟ ذرا قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں جو ہے کس انداز سے اور کیوں کر لگایا جا رہا ہے. اور دیکھیے یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی کہ ہم کشکول کا پیالہ توڑ دیں گے، اور یہ کشکول کا پیالہ تو کیا یہ ڈرم لے کر دنیا میں یہ جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے. اور جتنا انہوں نے مقروض کیا ہے پچھلی اگر 25 حکومتیں بھی 25 سالہ جو ادوار کی حکومتیں رہی ہیں ان کا ملا کر بھی دیکھیں تو انہوں نے 2.5 سال میں اس کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں. سوری صاحب کو بات تو اصل میں جو کہنے کی تھی وہ امتیاز گل صاحب نے کہہ دی ہے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں نا اس ملک کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں تحریک انصاف کے علاوہ، وہ یہ کہتی ہیں جی پارلیمنٹ بڑی اہم ہے، ساری باتیں پارلیمنٹ پہ ہونی چاہیے، ہر مسئلے کو تحریک انصاف سڑکوں پہ لے کے چلی جاتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں جناب سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی بھی تشریف فرمائے اور نہال ہاشمی صاحب بھی ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا یہ گنگو تیلیوں کا ملک ہے؟ اگر یہ نہیں ہے، یہ دونوں کہیں گے نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یہ 40 ارب روپیہ جو ہے یہ پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہونے دینا چاہیے. اگر یہ فوراً ریکوزٹ کریں اجلاس کو. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تحریک انصاف اس کا ساتھ دے گی، ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو کر ہی رہے ہیں. اور اگر مین اپوزیشن اس کو اٹھائے گی، اس 40 ارب روپے کے ٹیکسز کو پاس نہ ہونے دیا جائے، پھر میں سمجھوں گا اس ملک کے اندر پارلیمنٹ ہے جو عام آدمی کے لیے. ورنہ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ ایک فیشن شو ہے جو لٹیرے ڈاکو اور چور ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہے. یہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں ہوتی، غریب کی بات نہیں ہوتی، مظلوم کی بات نہیں ہوتی، پسے ہوئے طبقے کی بات نہیں ہوتی، پر اپنے لیے مراد کی بات ہوتی ہے. پچھلی طرح سینٹ میں جو ہونے جا رہا تھا کہ جی مجھے تو ساری آسائشیں حاصل ہیں، اب میرے بیوی بچوں کو بھی حاصل ہونے چاہیے سفر کرتے ہوئے. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تو پہلے آپ کے اس وقفے کے اندر یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے نا اس کا رول ہم دیکھیں گے. اور دو اپنے سینئر رہنماؤں کو میں گواہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن اور دوسری سر بات تحریک انصاف اعجاز چودھری صاحب، میری بات تحریک انصاف پارلیمنٹ میں آئے تو صحیح. ایک بات رہ گئی، یہ جو آئی ایم ایف کا ہمارے گلے میں توق ہے نا، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی عنایت ہے اس قوم کے اوپر. یہ بیڑا غرق 1990 کے بعد 91-92 میں ہمارا ہوا تھا، جب سے لے کر آج تک. میں یقین سے کہتا ہوں اس میں پیپلز پارٹی کا حصہ کم ہے. چلیں یہ جو قرضوں پہ قرضے ہیں نا، یہ ساری میاں صاحب کی یعنی چلیں. نہال ہاشمی صاحب جواب دینا چاہیں گے، ظاہری بات ہے. نہال ہاشمی صاحب سے جواب لیتے ہیں. اور تحریک تنقید تو کر رہی ہے لیکن تحریک انصاف پارلیمنٹ میں اگر نہیں آئے گی، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. عمران خان صاحب جب پارٹی کے چیئرمین پارلیمنٹ کو کوئی وقت نہیں دیں گے، اور جب آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے جہاں کھڑے ہو کے ان چیزوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، اور اس پلیٹ فارم کو اگر تحریک انصاف استعمال نہیں کرے گی تو پھر ڈیموکریسی کے اندر جو اپوزیشن کا رول ہے وہ کس طرح سے پورا ہو سکتا ہے. نہال ہاشمی صاحب سے جانتے ہیں. جو بڑا عام سوال ایک لطیف کھوسا صاحب نے اٹھایا کہ جب ایک بجٹ جون میں آ گیا تو پھر منی بجٹ جو ہے وہ کس طرح سے آپ لا سکتے ہیں. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم نہال ہاشمی صاحب. سر جب جون میں بجٹ پیش کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بجٹ کے بعد ایک اور بجٹ، وہ بھی پارلیمنٹ سے منظوری کے بغیر، جس طرح لطیف کھوسا صاحب نے کہا، تو یہ کس طرح لایا جا سکتا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عباس صاحب، میرے علم میں تو نہیں تھا کہ آپ معیشت پہ اور اکانومی پہ بات کریں گے. میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں بائی پروفیشن لائر ہوں. مگر پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے گفتگو سنی آپ دوستوں کی، اور آپ نے بھی جو اپنے انٹرو میں ایک بہت بڑا چارج شیٹ ہم پہ فریم کر دیا، مجھے اچھا لگا کہ یہ جن اشیاء پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، کم سے کم اس بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایلیٹ کے نہیں، غریبوں کے حکومت ہے.
اور اگر آپ دیکھیں اگر یہ لوگوں کو یہ عمل ہمارا ناپسند ہوتا تو کل ہمیں اسلام آباد کے لوگوں نے ووٹ نہ دیا ہوتا. وہاں کے بنگلے سے تو لوگ کم ہی نکلتے ہیں. غربا نے ہمیں ووٹ دیا, جو ہمارے جیسے کلاس کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ دیا, جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ دیا, اور الحمدللہ ہم سیر فہرست رہے. اب جہاں تک جن اشیاء پہ آپ نے کہا کہ آپ بار بار کہتے رہے کہ اچھا کھانا, تو کیا اچھا کھانا امپورٹڈ اچھا کھانا ہوتا ہے؟ کیا ہماری دہی اچھی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہمارے یہاں کا دودھ اچھا نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہمارے یہاں کا مکھن اچھا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ دیکھیے, یہ ہماری اپنی صنعت کو ہم نے تحفظ بھی دیا ہے, فروغ بھی دیا ہے. اچھا سر, میک اپ کا سامان کلامی کی معذرت, پاکستان میں بھی میک اپ سر کلامی کی معذرت, ہم اپنے سر میک اپ تو بالکل بجا, اور ہم سر میک اپ تو بجا, سر کتھا کلامی کی معذرت. سر شہد کے اوپر, امرود کے اوپر, آم پر, مالٹے پر, سر مالٹے پر, سر ٹماٹر پہ شوق سے کرے مگر اس کی قیمت بھی ادا کرے. اگر ٹیکس نہ لگائے تو یہ غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے جو پروجیکٹس ہے یہ کہاں سے ہو؟ یہ جو نئے ہاسپٹلز قائم کیے جا رہے ہیں وہ کہاں سے بنایا جائے؟ یہ جو ہسپتالوں کے ہیں کہاں سے بنایا جائے؟ یہ جو دانش اسکول ہے یہ کہاں سے چلایا جائے؟ یہ جو تنخواہیں دینی ہے وہ کہاں سے دی جائے؟ اور یہ 11 میں سے 9 دانش اسکول بند ہو گئے ہیں. کہا کہ بہت زیادہ ڈرم بھر لیا کھوسا صاحب نے. ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 11 میں سے 9 دانش اسکول بند ہو گئے ہیں. جو ہم نے قیمت ادا کرنی ہے, جو ہم اس کی سود دے رہے ہیں, جو قسطیں ادا کر رہے ہیں, اس کے وجہ سے ہمیں لون لینا پڑ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1300 سی سی گاڑی جو ہے وہ غریب استعمال نہیں کرتا. غریب تو بیچارہ موٹر سائیکل, ہم غریبوں کے لیے تو ہم میٹرو بس لا رہے ہیں, غریبوں کے لیے ہم ٹرین کے سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں. غریب 1300 سی سی استعمال نہیں کرتا, غریب تو چھوٹی گاڑیاں 800 سی سی استعمال کرتا ہے. تو یہ اگر بات کی جائے تو یہ انتہائی نامناسب ہے کہ کھانے کی چیزیں مہنگی کر دی گئی. اگر آپ امپورٹڈ منگوانا چاہتے ہیں منگوائیں, ضرور کھائیں آپ کو کھانا, مگر اس کی قیمت ادا کریں. یہ نہ ہو کہ آپ وہ چیز استعمال کر رہے ہوں جو کہ بڑا پرتعیش کھانا کھا رہے ہوں اور ہمارے ملک کے اور ہمارے صنعت کے لوگوں کو کچھ بھی نہ ملے. اس سے کم یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈیری انڈسٹری ہے, ہماری ایگریکلچر انڈسٹری ہے, ہماری لائف سٹاک ہے. سر میں دوبارہ وہی سوال, سر 70 سال ہو گئے نا پاکستان کو بنے ہوئے. 70 سال کے بعد بھی اگر آج ہم کہیں کہ آم کھانا یا تربوز کھانا یا لوکاٹ کھانا یا سیب کھانا یا چوئنگم کھانا یا چائے پینا یا سوئیاں کھانا, یہ سب میں سر فہرست میں سے دکھا رہا ہوں آپ کو. سر یہ تعیشات ہے, آم کی شہد ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں اس ملک میں, مگر ایک مائنڈ سیٹ بعض طبقات میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے تو پانی بھی پیرس کا پینا ہے, ہم نے شہد بھی پیرس کا استعمال کرنا ہے, ہم نے چاکلیٹ بھی پیرس کا کھانا ہے, ہم نے ڈرائی فروٹ بھی پیرس کا کھانا ہے. تو یہاں جو چاکلیٹ بنانے والی فیکٹری ہے, یہاں جو بسکٹ بنانے والی فیکٹری ہے, یہاں جو ڈیری بنانے والی فیکٹری, ان کا کیا ہوگا؟ اگر ہر وقت آپ نے پیرس کے ہی بیگ استعمال کرنے ہیں, پیرس کے کاسمیٹکس اور یورپ کے اور امریکہ کے کاسمیٹکس استعمال کرنے ہیں, تو جو پاکستان میں کاسمیٹکس انڈسٹری ہے, جو پاکستان میں لیدر انڈسٹری ہے, اس کا کیا بنے گا؟ اچھا یہ آپ اس کے لیے آپ ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے ٹیکس لگائیں, بننا چاہیے, اور ہمیں ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم ترغیب دینا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ پاکستانی مصنوعات کو زیادہ زیادہ استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. میں سر امتیاز گل صاحب, تو سر پھر پاکستان کے پرائم منسٹر یا پاکستان کے پریزیڈنٹ یا چیئرمین سینٹ یا اسپیکر نیشنل اسمبلی یا یہ 22ویں گریڈ کے آفیسر, چیف سیکرٹریز, آئی جیز, یہ جو پاکستان میں 800 سی سی کی گاڑی مینوفیکچر ہو رہی ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. یہ پاکستانی پنکھے پیڈسٹل فین استعمال کریں. میں سر گل صاحب سے پروٹوکول کے لحاظ سے دیتی ہے, میں آتا ہوں, وہ ہمیشہ تو نہیں ملتی ان کو سر, نہیں, جب تک وہ اپنے اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز ملتی ہے, سر اس کا مطلب ہے ایک کلاس ایسی ہے, سر ایک کلاس ایسی ہے کہ ہماری حکومت نے تو نہیں بنایا ہے, یہ تو ایس او پی ماضی سے چلا آ رہا ہے. یہ ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایس او پی پہ نظر ثانی کی جائے, مگر یہ ہم نے اپنے طرف سے نہیں کیا ہوا ہے. سر میں نظر ثانی کروا رہا ہوں امتیاز گل صاحب سے. سر پیڈسٹل فین لگا دیا جائے پرائم منسٹر ہاؤس میں, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ کی بلڈنگ میں, یہ سارے جو ہمارے بگ وگز ہیں, یہ بروکریسی, اور 800 سی سی کی گاڑی جو پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہی ہے وہ استعمال کی جائے. پھر چیریٹی بگنز ایٹ ہوم نا, پر یہاں سے شروع کریں. ظاہر ہے مطلب اس میں جو ان لوگوں کو بھی پھر وہی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ ملک کے اندر ہیں. جیسے ہمارے سابقہ مرد آہن جو تھے جنرل مشرف, وہ کہا کرتے پاکستان فرسٹ, بٹ لیکن وہ پھر جا کے بیٹھ گئے پہلے لندن میں, اب پھر کراچی میں بیٹھ گئے, اور ہمیں نہیں معلوم ان کے پاس کون کون سی گاڑیاں ہیں اس وقت زیر استعمال. تو یہ عمراء کے لیے بڑی اچھی بات ہے, اشرافیہ کے لیے یہ باتیں کرنا,
جو اسٹرکچرل مسائل ہیں معیشت کے اس پہ تو توجہ نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ عام لوگ استعمال کرتے ہیں. مثلا میں یہاں کا شہد آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ملاوٹ کتنی ہے، یہاں تو آپ پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں. ایک ایسی ریاست جو کہ ایون اسلام آباد جیسے شہر میں بھی اپنے عوام کو صاف پانی مہیا نہیں کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی سالانہ میرا کوئی 100 ارب روپے جو ہیں وہ بیچارے لوگوں کے پیٹ کی بیماریوں پہ، ان بیماریوں پہ لگ جاتے ہیں جو پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو جو بنیادی ہم مسائل ٹھیک کرنے کی بجائے آپ نے ایک ٹیکسیشن بلا شبہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مقامی معیشت کو، مقامی مینوفیکچر کو تحفظ دیں. سر وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سے بڑھانے سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. جی ایگزیکٹلی، میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ وہ پھر آتا ہے کہ ٹیکس چوروں سے ٹیکس لینے سے، چاہے اسحاق ڈار صاحب ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ نہال ہاشمی صاحب کوئی کاروباری صنعت کار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان سب کو اچھا پتہ ہے کہ پیسے کہاں بنتے ہیں. جو مارکیز ہیں، جہاں ویڈنگ ہالز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، بڑے بڑے سرجن جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں، پیسے تو وہاں روزانہ اربوں روپیہ کھایا جا رہا ہے. اس طرف یہ نہیں جا رہے ہیں، اپنے ایف بی آر کا اس طرف رخ نہیں کیا ہے. گزشتہ حکومت میں کوئی 3 ملین کے قریب ٹیکس دہندگان آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے تاکہ یہ ہم کم از کم 12-13-14 لاکھ کر دیں ٹیکس دہندگان جو براہ راست ہیں. وہ اس پہ اس حکومت نے عمل درآمد روکا ہوا ہے، کیونکہ اس میں چونکہ آپ کے اپنے جو حلقہ ہے، حلقہ نیابت جس کو کہتے ہیں، وہ متاثر ہوتا ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں. جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9 یا 10% ہے، اس کو کم از کم 15% پر ہونا چاہیے. بڑا آسان ہے حکومت کے لیے اس طرح کی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا کے اور فوری طور پہ اپنا ریونیو کا ہدف پورا کیا جائے. چند ہفتے پہلے جو مٹی کے تیل پر جی ایس ٹی کی شرح 30% تک حکومت لے کر گئی، لائٹ ڈیزل پر 29.5% تک، پیٹرول پر 25.5%. اسی طرح سے ہائی سپیڈ ڈیزل پر ٹیکس کی شرح ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی گئی، 45% تک پہنچا دی گئی. اور جدھر اشارہ کیا امتیاز گل صاحب نے کہ ڈاکٹر اس ملک میں کتنا کما رہا ہے شامبو کلینک پہ، وکیل کتنا کما رہے ہیں اس ملک کے اندر، شوبز انڈسٹری کے لوگ کتنا کما رہے ہیں اس ملک کے اندر، ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جاتا جو انکم پر ٹیکس ہونا چاہیے. لیکن جی ایس ٹی چونکہ بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے اور حکومت کی شارٹیج پوری ہو جاتی ہے پیسے کی، اس لیے اس کو لگا دیا جاتا ہے جو یکساں طور پر پاکستان کے غریب پر، حاریب پر اور پاکستان کے وزیر اعظم پر برابر لگتا ہے. ایک بریک سے واپس آتا ہے. بریک کے بعد ویلکم ویورز. تحریک انصاف نے جو ان کے آرگنائزر ہیں پنجاب کے چودھری سرور صاحب، انہوں نے ایک فیکٹ شیٹ جاری کی ہے پنجاب کی مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف. اور چودھری سرور جو خود پی ایم ایل این کا حصہ رہے، گورنر رہے اور پھر چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اور وہ جو کارکردگی ہے شہباز شریف صاحب کی اور پی ایم ایل این کی، بقول ان کے 2.5 سال سے پہلے جو منشور دیا تھا پی ایم ایل این نے، جو وعدے کیے تھے، وہ وعدے ابھی تک پورے نہیں ہو سکے، جس میں انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. غربت کے خاتمے پر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے، کرپشن کے خاتمے میں ناکام ہوئی ہے، بےروزگاری کے خاتمے میں ناکام ہوئی ہے، کشکول توڑنے میں ناکام ہوئی ہے، زرعی اصلاحات لانے میں ناکام ہوئی ہے، شعبہ صحت میں بہتری لانے میں ناکام ہوئی ہے، شعبہ تعلیم میں بہتری لانے میں ناکام ہوئی ہے، توانائی کا بحران ختم کرنے میں ناکام ہوئی ہے، شفاف بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کرنے میں ناکام ہوئی ہے، پولیس اصلاحات لانے میں ناکام ہوئی ہے، چھوٹے سرکاری ملازمین کے ساتھ وعدوں کی تکمیل میں ناکام ہوئی ہے، اور گڈ گورننس کا وعدہ جو ہے اس میں حکومت ناکام ہوئی ہے، اور حکومت اقتدار میں آنے کے بعد اپنے تمام وعدے بھول گئی ہے. یہ فیکٹ شیٹ ہے یا چارج شیٹ ہے. لطیف کھوزہ صاحب، سر تحریک انصاف کی طرف سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اپوزیشن اصل میں تو آپ کو دکھانی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے تو فرینڈلی اپوزیشن کی چیزیں سامنے آتی. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، جو ہم پہلے 2 سال ہم نے برداشت کیا ہے سمجھ لیں، وہ اس لیے بھی تھا کہ ایک تو ہم سپیس دینا چاہتے تھے ان کو، یہ نہ کہیں کہ روز اول سے ہماری پوچھل پہ پاؤں رکھا ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جتنے وعدے کیے تھے، ہم چاہتے تھے کہ یہ جو ہمیں لتاڑا گیا اور ہمارے خلاف اتنا انہوں نے بجلی کے بحران پر ہمیں جو ہے انہوں نے یلغار کی اور جانے کیا کیا کچھ ہمارے خلاف کیا، ہم چاہتے تھے کہ یہ 6 مہینے کے جو انہوں نے وعدے کیے اور سال کا وعدہ کیا بجلی کا اور 2 سال کا، وہ کر لیں ذرا. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی بری طرح ہر چیز میں ناکام ہوئی ہیں. اور لا اینڈ آرڈر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں جو سانحہ ہوا ہے چیف منسٹر کے وہاں گھر تک یعنی فائر کی آواز جاتی ہے،
اور وہاں کتنے گھنٹوں تک فائر ہوتا رہا. 14 شخص جو ہے لقمہ اجل ہوئے اور سینکڑوں کم از کم 100 کے قریب جو ہے سیدھی گولیوں کا شکار ہوئے. وہ آج تک کیس کہاں گیا؟ اور جن کے خلاف ہوا کچھ عرصے کے لیے لالی پاپ دیتے ہوئے انہیں معطل کیا گیا اور پھر دوبارہ بحال کر دیا گیا، اور بلکہ زیادہ تو اس کو احتشام کے ساتھ بحال کیا گیا. اچھا، فلڈ ریلیف کی جو ہے وہ انہوں نے جو ایک کمیشن جسٹس منصور علی کی جو کمیشن کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، وہ بڑی خوبصورت انہوں نے بڑی محنت سے جو ہے مرتب کی تھی. ان کے ساتھ ٹیکنوکریٹس بھی تھے. انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ان لوگوں کو جو ہے بلکہ معطل کیا جائے، بلکہ ان کے خلاف قتل کے مقدمات کیے جائیں جو موجب بنے ہیں. جانیں ضائع ہوئی ہیں جس سے مال مویشی جو ہے وہ بہہ گئے اور فصلیں تباہ ہوئی ہیں، لوگوں کو برباد ہوا، اور ان کے خلاف کیا گیا. ان کو الٹا ترقیاں دے دی گئیں، اور جو انہوں نے تجاویز دی تھیں کہ یہ کیا جائے تاکہ فلڈز کا تدارک ہو سکے، وہ آج تک اس پر 1 انچ ڈھیلے کا اس پر عمل نہیں ہوا ہے. آپ سپریم کورٹ کے سینئر لائر ہیں، یہ آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. نہیں، میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اور اگر معیشت کا قتل، اگر معاشی قتل ہوا ہے، میرے میں بھی کنٹیمپٹ کروائیں گے اور اپنے میں نہیں، اس میں کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے. اگر معاشی قتل ہے تو معاشی قتل ہی ہوگا، اگر جو ہے سماجی قتل ہے تو وہ بھی قتل ہی ہوگا، اگر آپ نے باقی چیزوں کا جو ہے فزیکل قتل ماڈل ٹاؤن میں وہ بھی قتل ہی ہوگا. اب اس کو استعارے کے طور پر کہہ لیں، اس کو آپ جو ہے حقیقت کے طور پر کہہ لیں، سمجھ لیں، لیکن بات سنیے، آپ جوڈیشل کمیشنیں کس لیے بناتے ہیں اگر آپ ان پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں عدالت عالیہ کے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس پر عمل کیجئے گا. توہین تو تب ہوتی ہے اگر میں کہتا اس پر عمل نہ کریں. ارے بابا، میں کہہ رہا ہوں کہ باقر نجفی صاحب کے اس پر بھی عمل کریں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب منظر عام پہ لائی جائے، نہیں عام پر نہ لائی جائے، صرف عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. سر چلیں رائٹ. اعجاز چودھری صاحب، سر جو حال پیپلز پارٹی کا مرکز میں ہے کوئی اس سے اچھا حال نہیں ہے ویسے تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی میں. اگر خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر ہے تو محمود الرشید بھی اپوزیشن لیڈر ہے. تو محمود الرشید صاحب کی بطور اپوزیشن لیڈر کوئی ایسی چیز، کوئی سنہری کارکردگی اگر آپ بتا سکیں قوم کو؟ میرے پاس ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے آج اس 40 ارب روپے کے ظلم کے اوپر پنجاب اسمبلی کے اندر اپنے طور پہ قرارداد بھی موو کی ہے اور بات بھی شروع کر دی ہے. مجھے اصل میں تھوڑا بات آگے گزر گئی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہی نون لیگ سے توقع تھی کہ وہ جو جواب دیں گے یہ 40 ارب روپے کا جو ہماری قوم کی گردن کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے کہ یہ پاکستان کی انڈسٹری کو اور صنعت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا IMF کے حکم کے بعد آپ کو یہ یاد آیا کہ پاکستان کی انڈسٹری کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور پاکستان کی فصلات کو تحفظ فراہم کرنا ہے؟ کیا ان کو یہ اب یاد آیا؟ کیا بجٹ کے موقع پر یہ یاد نہیں تھا؟ بالکل غلط ہے. میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ اسے 3 ماہ کے اندر اندر آزما کے دیکھ لیجئے گا. جس کلاس کو یہ مراد دینا چاہتے ہیں نا، وہ اپنے گلے سے اتار کر تو اس غریب قوم کے اوپر سپریڈ کر دے گی، اس کے اوپر لاد دے گی. لیکن چودھری صاحب اگر اتنی بری کارکردگی، آپ کی فیکٹ شیٹ کہہ رہی ہے کہ بہت بدترین کارکردگی، اگر حکومت ٹیکس لگا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، تو بائی الیکشن ہے تو حکومت جیت رہی ہے. اصل میں بہت اچھی بات ہے، میں ادھر ہی کو موڑ رہا تھا بات کو. آپ کے خیال کے اندر یہ جو بائی الیکشن یا یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے، یہ کیا پیمانہ ہے کسی حکومت کے پاپولر ہونے کا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں سر، ووٹ مینڈیٹ ہے نا سر، ووٹ ہے جمہوریت میں، تو اگر ووٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میری گزارش سن لیں. پہلی ابھی میں جو ظلم یہ کرتے ہیں نا کہ غیر آئینی انتخابات کراتے ہیں، اس کی طرف میں نہیں جا رہا. نہ وہ شفاف ہوتے ہیں، نہ وہ آزادانہ ہوتے ہیں، نہ خود مختار ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ابھی صوبے کے اندر بھی اور مرکز کے اندر بھی وہ حکومت ہے. پہلی بات تو یہ. اس کے بعد پنجاب کے اندر جتنی گرفت نون لیگ کی اداروں کے اوپر مضبوط ہے، چپڑاسی سے لے کے چیف سیکٹری تک پچھلے 30-32 سالوں میں انہوں نے بھرتی کیے ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہیں. پولیس، میں افسروں کی بات نہیں کرتا، SHO سے نیچے سارا عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. آپ نے جو تھوڑا سا فرق دیکھا ہے نا پنجاب کے نتائج اور اسلام آباد کے، وہ فرق یہی ہے کہ وہاں پر اتنا سر اسلام آباد کے اندر تو نہیں تھی. اسلام آباد میں تو وزیر اعظم بیٹھے ہوئے، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پنجاب کے لوگوں کو انتظام وہاں پہ دے دیتے نا
آپ یقین کریں ایک بھی نشست نہ جیتنے دیتے تحریک انصاف کو. 7 نشستوں میں ہاشمی صاحب کو ابھی بھی روک کے بیٹھے ہوئے بریک پہ بھی جانا ہے, اس کا رزلٹ اناؤنس نہیں کر رہے. بریک پہ وہ آج ہائی لائٹ کیا اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا. نہال ہاشمی صاحب, یہ جو واردات ہوتی ہے نا اس کے اوپر خاموش نہیں رہا جا سکتا. انتخابات شفاف نہیں. چلیں نہال ہاشمی صاحب کے پاس. سر میں نہال ہاشمی صاحب آپ کو بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی, انہوں نے یوم تاسیس پر ایک حکومت کو ایک بڑے سخت لفظوں میں کہا ہے کہ یہ جو آپ ہر چیز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ذرا سنیے. میں آج بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سٹیل میلز اور پی آئی اے سمیت کسی کی نجکاری کے نام پر بندر باندھ کے خلاف بھرپور مزاحمت کرے گی. رائٹ جی, ہاشمی صاحب تیار ہیں پھر پیپلز پارٹی کی مزاحمت کی, کیونکہ آپ کے جو پارلیمانی سربراہ خزانہ رانا افضل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں جن کے ابا جی نے, ان کے والد محترم نے سندھ کے تمام شوگر مل نیچکاری کر کے اپنے نام لے لیے. اور جب نیچکاری کی پی آئی اے کی بات ہو رہی, جب ان کی حکومت تھی تو پی آئی اے میں صرف 16 جہاز رہ گئے تھے. آج الحمدللہ پی آئی اے میں 2.5 سال میں 40 جہاز ہو گئے. اور میں کھوسا صاحب کے بات پہ بڑا تعجب آ رہا تھا, مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ان سے اپنے چیئرمین شہید کے قاتل تو پکڑے نہیں گئے, بی بی کے قاتل, ان سے خیرپور کا واقعہ تو سنبھالا نہیں گیا ایک چھوٹے سے اسٹیشن پہ. یہ چلے ہیں کہ اتنے بڑے پنجاب کے لا اینڈ آرڈر پہ بات کرتے ہوئے. عدالتیں بھی آزاد ہیں, میڈیا بھی آزاد ہے, انہیں چاہیے کہ جائیں وہاں پہ جا کے لوگوں کو حق اور انصاف دلائیں. ہم بیٹھے ہوئے ہم انشور کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے, اور جو بھی مجرمان تھے انہیں قرار واقع سزا دی جائے گی. They have been taken into the task. اب بات آپ نے کیا جو چارج شیٹ دیا ہے انہوں نے جناب لوٹا چودھری سرور صاحب, چودھری لوٹا نے, کیا نام ہے ان کا جو انگلینڈ سے آئے ہیں, میں تو نام نہیں لے سکتا, میں تو نہیں کہہ سکتا سر. بہت سارے ہیں جی, وہی جو بھی انگلینڈ میں تھے جو یہاں آئے ہیں ابھی جو گورنر تھے, ان صاحب سے کوئی پوچھے, کوئی بھیا اخلاقیات ہوتی ہے, 2 سال آپ کو گورنرشپ چھوڑے ہوئے نہیں بھائی. ہاں پنجاب کی حکومت سے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ لوٹوں کو واپس موڑ کر کے نہیں, ان کو اس کے اصل جگہ باتھ روم میں نہیں رکھا گیا, انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا. تو لوٹے جب میدان میں اور گلیوں میں نکلتے تو اس سے بدبو تو پھیلتا ہے, اس سے تعفن بھی ہوتا ہے, گندگی بھی ہوتی ہے. اور جو چارج شیٹ انہوں نے دیے, چارج شیٹ یہ پیش کریں کے پی کے حکومت کو, کیونکہ کے پی کے حکومت نے جو انرجی سیکٹر تھا اس پہ وہاں تو آپ پیش کریں نا سر, آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہے. پی ایم ایل این اپوزیشن میں, کے پی کے میں, سر آپ لائیں ان کے خلاف تحریک انصاف کی, اچھی بات ہے. وہاں تو ہو رہا ہے, کوشش ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اب جہاں تک رہا کہ جی بجلی نہیں ہے, بجلی کا کیا کیا, پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی جاتی تھی آتی نہیں تھی. اب یہاں پہ 1 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ ہے, یہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ کارکردگی اسی وجہ سے لوکل باڈی کے الیکشن میں لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, نہ صرف پورے پنجاب میں, سندھ میں بھی دیا. سندھ میں سیکنڈ فیز کے الیکشن میں ہم سندھ کے دوسری بڑی پارٹی بن کے ابھرے. پیپلز پارٹی کے بعد ہمیں 128 سیٹیں ملی ہیں, ایم کیو ایم کو 118 سیٹیں ملی ہیں. تو ہم ابھی تک ایز آف ٹوڈے وی آر دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی آف سندھ. تو یہ لوگوں کی ہم پہ اعتماد ہے, لوگوں کا محبت ہے. سر ایک بریک, اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, سندھ کے اندر کوئی شک نہیں کہ سندھ کے اندر پہلے دوسرے مرحلے کے نتائج کو ملا کے اگر ہم دیکھیں تو پی ایم ایل این نے 114 سیٹیں حاصل کی ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف سے بہت بہتر کارکردگی ہے سندھ کے اندر پی ایم ایل این کی. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. پروگرام کے آخری حصے میں ممتاز گل صاحب, یہ جو فیکٹ شیٹ ہے پی ٹی آئی کی پی ایم ایل این کے خلاف, یہ صرف یہاں سے کیوں سامنے آ رہی ہے؟ یہ کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف, سندھ کے اندر کوئی سندھ گورنمنٹ کے خلاف نہیں لے کر آ رہا ہے, پیپلز پارٹی نیشنل گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ خاموش نظر آ رہی ہے نیشنل اسمبلی میں. تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ پیپلز پارٹی شاید آیان علی کو بچانے میں زیادہ مصروف ہے اس وقت. اسی طرح جو مسلم لیگ ہے وہ میٹرو اورنج لائن وغیرہ میں زیادہ مصروف ہے. دیکھیں, یہ جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 40 ارب روپے کی انہوں نے نئی ٹیکسیشن کی ہے, مثال دنیا بھر میں اس طرح کا کبھی نہیں ہوتا. ابھی اس سے جو مسئلہ کھڑا ہوگا, یہ جس کو کہتے ہیں کہ دن دہاڑے ایک ڈاکہ ہے, اس لیے اس کی بنیاد ایک یہ بدنیتی پہ مبنی ایسا اقدام ہے جس سے ہمارے ملک میں جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ رہ گئی ہے اس کو بھی دھچکا لے گا. اس لیے کہ کافی سارا سامان پاکستان کی بندرگاہ پہ پہنچا ہوا ہے, کچھ بندرگاہ پہ پہنچنے والا ہوگا. اب جن لوگوں نے آرڈرز کیے ہوئے تھے انہوں نے تو اپنے پرانے ریٹس پہ کیے ہوئے ہیں, وہ آ رہی ہوں گی. اب جو سامان پہنچے گا ان لوگوں کی ساری آپ کی کیلکولیشن جو ہے وہ اپ سیٹ ہو جائے گی. اعجاز چودھری صاحب, سر میرا خیال آپ وہی جواب دینا چاہیں گے جو ہاشمی صاحب نے کہا ہے چودھری سرور صاحب کے بارے میں. میں بالکل, میرا خیال ہے کہ نہال ہاشمی صاحب کو زیب نہیں دیتا
جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں میرے سینئر ہیں اس لیے میں خاموش رہتا ہوں، اس کو کوئی میں نہیں بات کرتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این بڑی تجربہ کار پارٹی اور بڑی تجربہ کار حکومتیں اور 6 مرتبہ صوبہ پنجاب کے حکمران اور 3 مرتبہ مرکز کے. میں صرف ایک ہی بات مجھے بتائیے کہ یہ انسان کے ارد گرد، فرد کے ارد گرد اس کی ڈیولپمنٹ کا کام ان کی ترجیح ہے یا ٹرین، سڑک، بس یہ ان کی ترجیح ہے؟ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا. اگر آپ کے پی کے کا کہیں نا تو اس کی وجوہات موجود ہیں. 30 سال سے پورا صوبہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا جنگ کے اندر، لیکن پنجاب کے اندر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بچے جو ہیں وہ ہسپتالوں کے برآمدوں کے اندر اور سیڑھیوں کے اوپر خواتین جنم دیں اور ہسپتالوں کے اندر چوہے بچوں کو کاٹیں. یہ بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہسپتال ترجیح نہیں ہے، اسکول ترجیح نہیں ہے، تعلیم ترجیح نہیں ہے. ترجیح کیا ہے؟ 165 ارب روپے کی ٹرین. اسی طرح کی ایک فیکٹ شیٹ وربلی نواز شریف صاحب لے کر آئے تھے 2011 میں زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف. ذرا سنیے جی نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں سڑک پر کھڑے ہو کے. یہ سامنے ایوان میں بیٹھے ہوئے صدر اور وزیر اعظم نے آج پاکستان کو جو پاکستان کا حشر کر دیا ہے، کرپشن جو ہے وہ آج انپریسیڈنٹڈ ہے، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. بے روزگاری انتہا پر ہے. پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دھوبر کر دیا ہے. ان کی راتیں تاریکی میں گزرتی ہیں. گیس نہ آنے کی وجہ سے گھروں میں چولہے بند ہو رہے ہیں اور پھر مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ لوگوں کے بس سے باہر ہے. پاکستان کس طرح سے نہیں چلے گا. رائٹ سر پاکستان اس طرح سے نہیں چلے گا. اگر اس وقت نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تو آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے. نہال ہاشمی صاحب بڑا فرق ہے اس وقت اور آج میں. آج الحمدللہ گیس کے متبادل کے طور پہ ہم ایل این جی لے آ چکے ہیں. ہم نے ایل این جی کے صرف بولا نہیں ہے، برت بنا چکے ہیں ہم پورٹ قاسم میں. تو ہم نے متبادل چیزیں لائیں اور ہم ویژنری لیڈرشپ ہمارے پاس ہے جو آگے کی طرف دیکھتی ہے اور اس کو آگے آج ہمارے پاس کوئی نیپوٹزم کا الزام نہیں ہے، کوئی میگا کرپشن کا الزام نہیں ہے. آج الحمدللہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے، ریٹنگ ہے، جو موڈیز اور دیگر کرتے ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جو ریل ہے اور یہ جو میٹرو ہے جس کی بات کی ہے، دانش اسکول ہے، اس میں نواز شریف کے بچے کوئی دانش اسکول ہے ہی نہیں، کوئی دانش اسکول کام نہیں کر رہا. بند ہو چکے ہیں جی، 11 میں سے 9 بند ہو چکے ہیں جی. پنجاب کے غریب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. چلیں دانش اسکول میں غریب لوگ چلیں سر آپ کی ٹیک آ گئی. سر میں لاسٹ کامنٹ کھوسا صاحب سے. سر ٹیک آپ آ گئی، لاسٹ وقت ختم ہو گیا. کھوسا صاحب سر پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر اسلام آباد کے لوگوں نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ 650 سیٹیں ہیں سر اسلام آباد کی، جس میں سے پیپلز پارٹی 650 میں سے صرف ایک سیٹ حاصل کر سکی ہے کاؤنسلر کی، وہ بھی صرف ایک سیٹ. یہ یوم تاسیس میں تحفہ دیا سر آپ کو اسلام آباد کے لوگوں. دیکھیں امیر عباس، پہلے تو میں ذرا نہال ہاشمی کا بات کر دوں اور آپ نے جو محترم نواز شریف صاحب کی تقریر سنائی ہے بات سنیں. یہ ذرا پوچھ لیں کہ وہ سستی روٹی کے کروڑوں روپے کے تندور کدھر گئے، وہ یلو کیب کا جو تھا وہ پیسہ کدھر گیا. مہنگا ترین جو ہے وہ دنیا میں اس طرح کا کبھی انتہائی معذرت کھوسا صاحب، انتہائی معذرت. انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے گفتگو کو. بہت شکریہ ویورز، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے گا جائزہ.